आदाब नाजरीन, मैं हूं मारवी सरमद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मैटर्स। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान में इस वक्त होने वाली तब्दीलियों के बारे में और जो खिचड़ी पक रही है करंट अफेयर्स के हवाले से उसे देखने की कोशिश करते हैं। आज जो मुझे अभी यहाँ तो सुबह है, आपके यहाँ रात हो चुकी है। अ, जो मुझे आज खबरें सुबह सुबह उठते ही सुनने को मिली, उसमें एक खबर बहुत धांसू थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान किया है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी असम्बली में, और उसके ज़रिए फिर शायद कोई इन हाउस चेंज का उनका ख़्याल है। और उस पे मुझे कुछ बयानात भी सुनने को आए। पीएमएलएन ने भी, कुछ लीडरों ने गालिबन ये कहा है कि इस पे बात हो सकती है, और बाकी अपोजिशन के लोगों ने भी। तो बात ये है कि ये क्यों कर रहे हैं बिलावल साहब, क्योंकि अगर आप नंबर्स को देखें तो बिलावल साहब के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स तो नहीं है। अगरचे ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बहुत ही मजबूत बुनियादों पर कायम है, क्योंकि खान साहब को वो इधर की ईंट उधर का रोड़ा जोड़ कर एक भानमती का कुनबा बना कर दिया गया था, और उसके बाद भी उन्हें बमुश्किल सिर्फ उतनी ही नशिस्तों की जो है बरतरी हासिल है जो सिर्फ जो है उनकी हुकूमत बस बना दे, उसको खड़ा रखना कोई गारंटी नहीं। तो इसीलिए किया गया था, ताकि क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी किसी को पता नहीं था कि खान साहब ऐसे निकलेंगे, जो लाए हैं उन्हें बिल्कुल मालूम था कि वो कैसे हैं, क्योंकि खान साहब के साथ 20-25 साल से काम हो रहा है। वो कोई उन्होंने ये पाशा साहब ने डिस्कवर नहीं किया था खान साहब को। तो हमारे यहाँ पंजाब में वो लगाते हैं, पैर लगाते हैं। तो उसमें पैर लगाने का मतलब होता है कि जो आम आते हैं, जब आमों की फसल आती है तो वो कच्चे आम होते हैं, पके हुए दरख्त से नहीं उतारे जाते, ताकि दूर दराज इलाकों में मार्केट में पहुंचाने में आसानी हो। तो जब घर में हमारे पके कच्चे वो आम आते थे तो उसको एक जगह पे एक कमरा होता था मखसूस। हमारी जो देहात के लोग हैं उनको मेरी बात की समझ आ रही होगी। तो एक कमरा मखसूस होता था जिसको पैल वाला कमरा हम लोग कहा करते थे, और उसके अंदर आमों को बहुत ही नज़ाकत के साथ जो है अखबारों में लपेट के और मुख्तलिफ कवर करके बहुत अच्छे तरीके से, बाज़ औक़ात कपड़ों में लपेटा जाता था, रुई में लपेटा जाता था, और उनको वहाँ पर रख देते थे। और वो चंद दिन के बाद, और वो मुझे याद है कि मेरी दादी को और मेरे दादा जान को बिल्कुल पता होता था कि अब आज के दिन ये आम जो हैं इस कोने में जो रखे थे वो आज पकेंगे, इस कोने में परसों, और यहाँ पे अगले दिन। तो ये पैल लगाने वाली जो जो थी वो टेक्निक जो है वो किसानों की समझ में आ सकती है। तो ये खान साहब की पैल लगाई हुई थी। तो वो पैल के पकने का पता जो है वो पाशा साहब ने लगाया, और बस उठा दिया काम वहाँ से। और जब तक पैल लगाने वाले जो हैं वो साथ हैं खान साहब के, उस वक़्त तक तहरीक अदम एतमाद हो या कोई इन हाउस तब्दीली के लिए आपका हो, या कोई पीडीएम हो, आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जो चौधरी बिरादरान हैं वो क्यों अभी तक जुड़े हुए हैं पीटीआई के साथ, दोनों तरफ के जो जज्बात हैं वो म्यूचुअल हैं, जो उनके एक दूसरे के लिए ख़यालात हैं वो दोनों के एक जैसे ही हैं। यानी दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, मगर वो जुड़े हुए हैं इसलिए कि एक समद बॉन्ड है जो उनको जोड़े हुए है। वो समद बॉन्ड जो है वो अभी तक मौजूद है। जितना मर्ज़ी नापसंद कर लें खान साहब उन्हें, या जितना मर्ज़ी नापसंद कर लें चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही, खान साहब को अभी हुक्म नहीं आया है। तो अगर वो उधर जुड़े हुए हैं तो आपकी तहरीक अदम एतमाद का भी कुछ नहीं होगा, और इसका मेरा ख़्याल है बिलावल साहब को मालूम होगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो और पीडीएम इसको शायद एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ले, क्योंकि खान साहब इस वक़्त हैं तो काफ़ी प्रेशर में नज़र आते हैं अपनी बातों से और अपने बयानात से, और जो जिस किस्म के अहकामात देते हैं, और जिस तरह से आए रोज़ तर्जुमानों की मीटिंग होती रहती है। और इससे मुझे याद आया कि अगर हम इस खबर को, तहरीक अदम एतमाद लाने वाली खबर को, कुछ दिन पहले होने वाली तर्जुमानों की मीटिंग के साथ थोड़ा सा मिला कर देखना चाहें। तर्जुमानों की जो मीटिंग, उसकी खबरें जब बाहर आ रही थी
تو کچھ کولیگز نے یہ بتایا کہ ترجمانوں کی میٹنگ میں سے ہی یہ بات نکلی ہے کہ خان صاحب بہت جھلائے ہوئے تھے، اور خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مجھے کوئی پریشر میں نہ ڈالے، مطلب آپ لوگ بھی نہ ڈالیں اور کوئی اور بھی نہ ڈالے پریشر میں، کیونکہ میں کوئی رعایت نہیں کروں گا اپوزیشن کے ساتھ، اور اگر آپ لوگوں نے اور اگر کسی نے میرے اوپر زیادہ پریشر ڈالا تو میں استعفیٰ دے دوں گا یا اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ تو اب اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے تحریک عدم اعتماد کی خبر کو، تو لگتا یوں ہے کہ جو سمت بانڈ ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو کنونس کیا ہے کہ اس میں ان کی مدد کریں، پی ڈی ایم کے شاید باقی لیڈران کو بھی کنونس کیا ہوگا کہ اس میں ہماری مدد کریں، یا ان کو دھوکے میں رکھا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے لیے اگر یہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن ہوگا، آئینی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اس کے بعد اب اسمبلیاں توڑ سکیں۔ تو اس کے بعد خان صاحب کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ وہ یا تو استعفیٰ دیں یا پھر برداشت کریں، پاس کریں یا برداشت کریں۔ تو ان دونوں میں سے خان صاحب میرا خیال ہے استعفیٰ تو نہیں دیں گے، اس کو برداشت ہی کرتے رہیں گے، اور وہ کسی خاص موقع کیونکہ وہ بہت زیرک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے، خان صاحب بیوقوف نہیں ہے، خان صاحب ایک بہت ہی زیرک آدمی ہے، مطلب میں انہیں ایک بہت ہی عقل مند سیاستدان تو نہیں کہوں گی، عقل مند وہ نہیں، کیونکہ چالاک اور عقل مند میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو جو ہے اسی کو چلاتے رہنے کے اس میں ان کے پاس اب کوئی دھمکی کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، نہ ہی وہ دھمکیاں دیں گے، اور ہی ول فال ان لائن، اور فال ان لائن کے لیے سب سے پہلا ان کا جو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ انہیں برجن کرنا پڑے گا وہ ہے پنجاب کی حکومت۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے سمت بانڈ کا بہت کنسرن ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، یقین کیجئے میرا نہیں خیال کہ عوام کی جو مشکلات ہیں ان سے کوئی ان کو فرق پڑتا ہے، کنٹرول کرنے والوں کو، یہ سب کی اپنی اپنی طاقت کی پالیٹکس ہوتی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ پنجاب سے شکایتیں بہت آ رہی ہیں اور ان کے اپنے جو چودھریز اور اس طرح کے جو اپنے ہرکارے، سخت لفظ ہے لیکن برداشت کر لیجئے، اس قسم کے جو ان کے ہے نا ہرکارے ٹائپ پنجاب کے اندر، وہ انہیں جا کے جب بتاتے جی ہم تو بہت تنگے پہ لوٹے گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، اس سے تو بہتر یہ ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے، تو پھر وہ اس میں کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے لیے وہ اس پہ ضرور خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ پریشر میں لاتے ہیں کہ اس کو اس اسٹیٹس کو تبدیل کیا جائے پنجاب میں۔ اور اسی حوالے سے آپ نے سنا ہوگا آج یہاں پہ کل سے نام آ رہا ہے چودھری نثار کا، اس سے پہلے ہارون رشید صاحب نے حسین ہارون صاحب کا بھی نام لیا، لیکن اس میں کوئی خاص میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، سیاست میں بھی اور جگہوں پر بھی، تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس میں شاید ایسی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے، وہ شاید کسی نے کوئی سرگوشی کر دی ہوگی، اور وہ بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کی سب سرگوشیاں جو ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو انڈر پریشر لایا جائے اور خان صاحب کو مجبور کیا جائے کہ ہی شوڈ فال ان لائن، بیکاز وہ بہت زیادہ بڑا میس بنا رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، خان صاحب میں اتنا پتا نہیں ہے، مگر خان صاحب جو ہیں جہاں جہاں وہ خود اپنے آپ کو اپنی مفادات کے حوالے سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ آزادی چاہتے ہیں۔ میں پبلک پالیسی کی بات نہیں کری، خان صاحب کا سیاسی، فار ایگزامپل وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب میں رہیں، اسٹیبلشمنٹ اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان پر یہ کر رہی ہو، لیکن اگر زور لگا رہی ہے، پریشر لگا رہی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی چاہتی کہ عثمان بزدار صاحب تبدیل ہو جائیں تو وہ ہو چکے ہوتے، جب وہ چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے،
وہ صرف خان صاحب کو تھوڑی تھوڑی ڈھیل جو ہے وہ دے رہے تھے، کیونکہ اس کا ان کو کوئی فرینکلی اسپیکنگ نقصان نہیں ہو رہا. جو آرمی چاہتی ہے خان صاحب وہ کیے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جرنیل جو ہیں وہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پالیسی فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر کام وہی ہو سکتا ہے جو انہی کی ترجیحات کے مطابق ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب ان کے لیے بہت بہتر آپشن ہے. اس سے بہتر آپشن ان کے لیے کوئی ہے نہیں. خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے. اگر یہ آپشن بننے کی کوشش کریں گے جیسے شہباز شریف صاحب وغیرہ کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے فرمایا بھی کچھ دن پہلے کہ جی وہ ان کے متبادل ہے، تو بھئی ایک کٹ پتلی کی جگہ دوسری کٹ پتلی آ جائے تو اس سے ہمیں کیا یعنی اس سے قوم کو، عوام کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ ووٹ کو عزت دیتے دیتے کی بات کرتے کرتے، ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے کرتے اگر آپ جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کا متبادل کے طور پر اپنے آپ کو برانڈ کرنے لگے، تو یہ تو آپ ہی کی پالیٹکس کی میرا خیال ہے کہ ہار ہے. تو بہرحال لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب کو صرف پریشر میں لانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے حسین ہارون صاحب کا نام آ رہا ہے، تو بالکل میرا خیال ہے اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کا نام آ رہا ہے. چودھری نثار کو شاید خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ بھی لیں، لیکن اگر وہ کیونکہ آپ ان وجوہات کا جائزہ لیں جن کی بنا پر عثمان بزدار کو بنایا گیا تھا، کیونکہ عثمان بزدار جیسے کسی بھی شخص کو انہوں نے اپنے خیبر پختونخوا میں بھی اس قسم کے محمود خان صاحب کو بنایا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی پارٹی کے اندر کوئی ایک قیادت ایسی پیدا ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بھی خان صاحب کے علاوہ کوئی، کیونکہ برگد کا درخت ہے نا خان صاحب، برگد کے درخت کے نیچے اور کچھ نہیں اگ سکتا، اور اگر کچھ اگے تو اس کا مطلب ہے برگد کے درخت میں کمزوری ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ اتنی گھنی نہیں ہیں. تو وہ برگد کا درخت بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے کوئی گھاس پھوس بھی، آپ کوئی اور درخت تو چھوڑ دیں، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگ سکتا. تو وہ اس زمین کو اسی طرح سے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر ہریالی کے، کوئی ہریالی پیدا نہ ہو. یہی مقصد تھا کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو رکھا جائے. اب اگر وہ چودھری نثار علی خان کو رکھتے ہیں تو ایک طرف تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسری طرف نظر کریں تو اس کی وجہ سے وہ پی ڈی ایم میں بلکہ خود پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ دراڑیں پیدا کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم میں اس حوالے سے کیونکہ چودھری نثار کی جو محبتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اندر ایک بہت بڑا ایک گروہ ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے پی ایم ایل این کا جو کہ چودھری نثار علی خان کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ کچھ ایسے بھی ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں. لیکن اور اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور کسی طریقے سے چودھری نثار علی خان صاحب کا کوئی رول جو ہے وہ پنجاب حکومت میں وہ لانے کی کوشش کریں گے. اگرچہ چودھری نثار علی خان صاحب کو یقین ہے شاید کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے حلقوں کو فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ خبر جو ہے وہ لیک کر دیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس کو ایک نیتاً کیا جاتا ہے اور اس خبر کا سچ ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آج کے لیے بس اتنا ہی. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. خدا حافظ.